मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बादशाह अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत रखता था। बादशाह इतना प्यार करता अपनी बीवी को कि उसके बगैर एक लम्हा ना रहता। लेकिन बीवी थोड़े से उससे नाराजगी का इजहार करती, कड़वे मिजाज की थी, बादशाह को अपने करीब नहीं बैठने देती थी। ना बात करती थी, ना बैठती थी, ना उसकी बातों को सुनती थी। लेकिन बादशाह जो थे वो अपनी बीवी के करीब होकर बात उनसे करना चाहते, उनको मनाना चाहते, उनके पास बैठकर बात करने की कोशिश करते, लेकिन उनकी बीवी उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के शायद ये दौर की बात है, ये किसी और फकीह के दौर की बात है। लिहाजा बादशाह एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह अपनी बीवी के करीब गया और उसको मनाने की कोशिश करी, उसको खुश करने की कोशिश करी, लेकिन उसने क्या काम किया, बीवी ने मुंह फेर कर बैठ गई और उससे कहा कि तू तो जहन्नमी है, परे को हो जा। अब जब बीवी की ये बात सुनी कि तू तो जहन्नमी है, परे को हो जा, तो बादशाह को इस बात के ऊपर नागवारी आई, बादशाह को गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुझे 3 तलाक देता। लिहाजा जब रात का हिस्सा गुजर गया, दोनों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो ठंडा हो गया। अब दोनों की अकल ठिकाने आ गई। अब ये क्या कर लिया, मैंने गुस्से में तलाक ले ली, मैंने गुस्से में तलाक दे दी। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि ये तलाक हो भी गई है कि या नहीं हुई है। करीब के उलमा इकराम को बुलाया गया, उनसे मसला मालूम किया। उन्होंने कहा कि हम इस बात के ऊपर फतवा नहीं देंगे, क्योंकि ये बात तो शक के अंदर लेकर के जाती है। अगर हम ये कह देते हैं कि तलाक हो गई है, तो तब भी हमारे पास इस बात की कोई दलील नहीं है कि तलाक हो चुकी है। और अगर हम ये कहें कि तलाक नहीं हुई है, तो इस बात के ऊपर भी सही दलील हमारे पास नहीं है कि तलाक हुई है या ना हुई। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम फतवा नहीं दे सकते। बादशाह परेशान, अकल ठिकाने आ गई। हमारे दौर में ऐसा होता भी है, हम अपनी नाअहली की वजह से, दीन का इल्म अपनी जिंदगी में ना होने की वजह से बीवी पर थोड़ा सा गुस्सा आया, तलाक दे दी। बीवी अपने घर चली गई, किसी कारण उनको देर हो गई आने में या रहने में, वहीं से गुस्सा कर दिया कि बस मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। होता नहीं होता ऐसा, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, अब मैं तो दूसरी कर लूंगा, तू अपने घर रह। बड़े मसाइल खड़े हुए हैं इस तरह के। सिर्फ किस वजह से कि अल्लाह तबारक व ताला का जो मुबारक और मुकद्दस दीन है, ये जिंदगी में ना होने की वजह है। उलमा इकराम से ताल्लुक ना रखने की वजह है कि अगर उलमा की सोहबत में बैठते, अल्लाह के रास्ते में जाते, तबलीग करते, दीन सीखते और दूसरों को सिखाते, अगर ये जिंदगी में मामूल होता तो पता चलता कि तलाक देनी चाहिए या नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद जो अमल है वो तलाक का है। अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज्यादा जो नापसंद अमल है वो तलाक का है। अल्लाह तबारक व ताला इस तलाक के लफ्ज से बड़ी ही बेजारी का इजहार, यानी कि अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। अब क्या हुआ कि जब पास के उलमा इकराम से हल नहीं मिला, बड़ा परेशान हुआ। बीवी भी परेशान है, हाय ये मैं क्या कर लिया। गुस्सा ना करती, क्योंकि औरतों का भी गुस्सा जो है नखरा सर के ऊपर चढ़ा रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर।
ایسا چڑھتا ہے کہ جب یہ اپنے غصے کو چڑھا لیتی ہے پھر شوہر کو شوہر نہیں مانتی. شاہ نواز پھر عزیز ہو یہ شوہر کو شوہر نہیں مانتی. ایک شوہر تھا بیچارہ بڑا سیدھا سادہ، بیوی سے محبت رکھتا، لیکن بیوی اس کو جب بھی وہ پاس آتا جب بھی اس کو ٹھکرا دیتی، اس سے نہ بات کرتی نہ کھانا دیتی. اس نے کہا ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے. اب وہ گیا ایک پہاڑی کے اوپر سے کودنے والا تھا. اس نے ایک عالم دین کو، ایک اللہ والے، ایک بزرگ آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا. اب کیا کام کیا کہ بھئی اس طرح مرنا تو اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا وہ اس عالم دین کے پاس گیا، خدمت کی، کئی سال ان کو کھانا لے کر آتا، ان کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کرتا، وضو کے لیے الگ سے پانی کا انتظام کرتا، طرح طرح کی خدمت ان کی کرتا. اور وہ جو اللہ والے تھے، بڑے زبردست اللہ والے، ان کی صحبت میں رہ کر اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی ولی بنا دیا. اور ولی ایسا نہیں بنایا بلکہ ایسا ولی بنا دیا، ایسا ولی بنا دیا کہ ہوا میں اڑنا چاہے تو ہوا میں اڑ سکتا تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ہوا میں اڑ کر اپنی بستی کے اوپر کو جا رہا تھا وہ. اب بستی کے لوگوں نے دیکھا، ارے بھائی ایک آدمی اڑتا جا رہا ہے، ایک آدمی اڑ کے جا رہا ہے، ایک آدمی اڑ کے جا رہا ہے. ساری بستی کی عورتیں، سارے بستی کے مرد اکٹھا ہو گئی. ان کی جو اڑ رہا تھا بیچارہ اس کی بھی گھر والی آ گئی. اب اس نے دیکھا بھائی واقعی میں آدمی اڑ رہا ہے، بھائی یہ تو کوئی اللہ والا ہے جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے. تھوڑی سی دیر کے بعد جب وہ گھر آیا، کئی سال بعد ہوئے، جب 2-3 سال ہو گئے اور گھر آیا تو اس کی بیوی نے پھر وہی اپنی کڑوی کسیلی بات کا اظہار کیا، سامنے رکھی کہ 2 سال ہو گئے تجھے گھر کا پتہ نہیں، کون مر رہا کون جی رہا، تیرا تو پتہ ہی نہیں، تو کہاں تھا مکھیا. اس نے کہا میں تو ایک بزرگ کے پاس رہ کر اللہ اللہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا تو کون سی اللہ اللہ کر رہا تھا، دھوکے دے رہا ہوگا تو زمانے میں. اللہ والا تو ہم نے آج دیکھا ہوا میں اڑ رہا تھا، آج ہوا میں اڑ رہا تھا ایک اللہ والا. ایسے ہوتے ہیں ولی. ارے تجھے دھوکا لگ گیا ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا. کیا بات کر رہے ہو، سارے گاؤں نے دیکھا ہے، سارے تمام بستی کی عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، معزز آدمیوں نے دیکھا، وہ اللہ کا ولی تھا. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانتا کہ وہ اللہ کا ولی تھا. انہوں کو تم مان یا مت مان، لیکن میرے دل نے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کا ولی تھا. اس نے کہا تجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے تو یقین ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا. ارے انہوں نے کہا بھگوان وہ میں ہی تو تھا. انہوں نے کہا اچھا تم تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. اوہو میں جبھی تو یہ دیکھ رہی تم ٹیڑے کیسے اڑ رہے تھے. مطلب جب اپنے شوہر کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی کمی نکالنے سے اپنے انداز کو ظاہر کر کے مانی، پھر بھی کیا کہا، اوہو ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ، تو اسی وجہ سے اڑ رہے تھے تم ٹیڑے. تم نے تو کیا ہوا کہ جو بیوی اپنے شوہر کو نہیں مانتی، ان کے شوہر چاہے پھانسی کا پھندا لگا کے بھی ادب و احترام کریں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا. اگر دین ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ شوہر کی فرما برداری کرنے میں کتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ شوہر کی ناک میں پھنسی نکل آئے اور بیوی اس پھنسی میں پس بھی پڑ جائے اور بیوی اس کو اپنے منہ سے، اپنی جیب سے چاٹ لے اس گندگی کو، اتنا کرنے کے باوجود بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ ہے شوہر کا مقام. لیکن یہ تمام باتیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ تمام باتیں ملیں گی دین کے ماحول سے، دین کی تربیت سے ملیں گی. ماؤں کی تربیت نہیں ہوتی، بیٹیوں کی کیا کریں گی؟ اور جب ان بیٹیوں کی نہیں ہوتی تو وہ آگے کیسے کریں گی؟ بڑا مسئلہ خراب ہے. لہذا کیا ہوا، بادشاہ پریشان ہے، آخر مسئلے کا حل کیسے نکلے؟
لیکن جب زیادہ پریشان ہو گیا، قریب کے علماء اکرام نے فتویٰ نہیں دیا، تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان سے جب رجوع کیا، رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ کیا کہا؟ کہ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس ہے بادشاہ، لیکن شرط ایک یہ ہوگی کہ تجھے میری ساتھ تنہائی میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ ہاں، میں تنہائی میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا اس اللہ والے نے، انہوں نے اس بادشاہ کو تنہائی میں لے کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اپنی زندگی میں غور و فکر کر کہ تیرے زندگی میں کوئی ایسا گناہ جو کرنے پر تو قادر ہو گیا ہو، جس کی سہولتیں تجھے پورے طریقے سے میسر ہو، اور تو نے اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ تیری زندگی میں ایسا کوئی دن آیا یا نہیں آیا؟ بادشاہ نے اپنی زندگی کو کھنگالا، غور کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے کمرے میں، میرے محل میں کام کرنے والی ایک لڑکی بڑی خوبصورت میرے بستر کو سنوار رہی ہے، میرے کمرے کے ساز و سامان کو سنوار رہی ہے، لیکن جب میں اس کمرے میں دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کے لیے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی تنہا میرے کمرے میں موجود ہے، تو میرے دل میں برائی کا خیال آیا ہے، اور جب میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے، اس نے کہا یا ملک اتق اللہ، کیا ہے میرے مالک، تو اللہ سے ڈر۔ میں نے جب اللہ کا حوالہ اس نے دیا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، اسی وقت میں میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے ہیں، اللہ کا خوف میرے دل میں طاری ہو گیا ہے، اور میں نے اسی وقت میں جو برائی میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے اسی وقت اس کو دور کر دیا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا اور اللہ سے ڈر کر کیا ہے، تو قرآن خود کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے ڈر جائے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچ جائے، اللہ کے یہاں ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لیکن بیوی کو تم نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو 3 طلاق ہو جائیں گی، لیکن تم تو جہنمی ہو ہی نہیں، تم تو جنتی ہو۔ میں فتویٰ دیتا ہوں اس بات کا، اگر تم جنتی ہو تو پھر طلاق نہیں ہو۔ دوسرے علماء اکرام نے ان سے کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا تو کس بنیاد پر دیا ہے؟ کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، فتویٰ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے یہاں جس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچ گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جنت کا حقدار ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔